मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। देखो, इस्लाम ने बीवी को इतना हक दिया है कि वो जरूरत की हद तक शौहर की पैंट से पैसे भी चुरा सकती है अगर उसके जरूरी खर्चे शौहर पूरे, बोलो ना, नहीं कर रहा। सही हदीस है, हजरत हिंदा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी के पास आई, या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर वो मेरा बुनियादी नान नफका भी नहीं देते, मेरा और मेरे बच्चों का। जो बुनियादी मैं इसलिए कह रहा हूं, ऐसा ना हो कि साड़ी खरीदने के लिए पैंट से पैसे चुरा निकालना शुरू कर दिए, या ये कि जे डॉट से आज शॉपिंग करनी है तो चलो, ये नहीं। बेसिक जो जरूरतें होती हैं, खाना पीना, घर का किराया, वो मालिक मकान बाहर निकाल देगा कि किराया अदा नहीं किया। तो इस्लाम ने औरत को ये राइट दिया है। हजरत हिंदा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, मेरे शौहर ऐसा करते हैं। आपने फरमाया कि फिर निकाल लिया। ये तो मैं अपने अंदाज में बयान कर रहा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुद मिम्मा यकफीकी व वलदिक, कि जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए जितना काफी हो जाए उतने पैसे अपने शौहर से चुपके से निकाल लिया करो। इजाजत दी, क्योंकि उसका हक है। हक भाई अगर कोई शराफत से नहीं दे रहा तो इस्लाम कहता है शर और आफत से भी आप बोलो ले सकते, आपका हक। जितने सेकुलर और लिबरल्स हुकूमतें हैं उनमें है ये, बोलो ना, है। हमारे एक दोस्त ने अमेरिका से कल फोन किया, मैंने कहा यार आप कह रहे हैं यहाँ घर बहुत अच्छे हैं, तो घर में रहता कौन है? गोरे वोरे शादी तो करते नहीं है, तो ये परसों की बात है, रहता कौन है इसमें? ये घर किसके लिए बना रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि अक्सर तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रहते हैं, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। एथियज्म बहुत फैल रहा है ना, खुदा का इंकार करने वाले। तो जो खुदा का इंकार जब करोगे ना तो रिजल्ट ये निकलेगा। मैंने कहा रहते हैं तो चलो मियां बीवी ना सही, एक एग्रीमेंट करके तो रह लेते हैं गर्लफ्रेंड, और इस्लाम में तो ये जिना है, लेकिन चलो कुछ तो हुआ ना कि हर जगह मुंह नहीं काला कर रहा, एक के साथ घर में लेके रह रहा है और अपने उसके हुकूक अदा कर रहा है। उसने कहा हुकूक कोई नहीं अदा कर रहा, क्योंकि ये अपना खर्चा खुद उठाएगी और ये मखनचू अपना खर्चा, बोलो भाई, खुद उठाएगा। बल्कि मखनचू तो वो औरत है जो इस पागल के साथ गुजारा कर रही है कि जब एक धेला तेरे पे खर्च करने के लिए तैयार नहीं है तो तू क्यों इसकी ख्वाहिशात पूरी करने का एक मशीन बनी हुई है। जो जिनसी ख्वाहिश है वो तो औरत की निस्बत मर्द में ज्यादा होती है, तो मजे तो किसके आ गए हैं? इसके आ गए हैं ना। और तुम मखनचू बन के अपना खर्चा भी खुद उठा रही हो, वो भी अपना खर्चा और फ्री फोकड़ के मजे किसके हैं? उसके। तो मैंने कहा चलो वो अपना नाश्ता खुद करती है, वो अपना लंच खुद करती है, डिनर खुद करती है, ये अपना, लेकिन घर तो बहरहाल इसने लेके दिया ना। मैंने कहा ऐसे भी कोई कहानी, बोलो भाई। मुझे लग रहा था हम बेवकूफ हैं यार, हम क्या हैं? बेवकूफ। इतनी टेंशनें उठाता है यार आदमी, इतनी टेंशनें उठाता है, फिर भी कभी ये दो बोल अच्छे सुनने को आम तौर पे मर्दों को नहीं मिलते। तो किराया अगर रेंट पर है तो आधा रेंट ये देगा, आधा वो देगी, इस तरह से रह रहे हैं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, ये परसों की बात है, सच्ची मुच्ची का वाकया है बिल्कुल। हमारे एक दोस्त से बात हो रही थी अमेरिका में। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब औलाद होगी, अगरचे शादी से पहले हो गई, गलत हुआ, लेकिन चलो औलाद का खर्चा तो बहरहाल अब मर्द उठाएगा, कि ये तो तुम्हारी प्रोडक्ट है भाई, अपनी प्रोडक्ट का खर्चा, इसकी जिम्मेदारियां तो तुम पर हैं। उन्होंने कहा ऐसी भी कोई कहानी नहीं, वो भी आधा आधा है, और उसमें भी आधा आधा जब है जब शादी हो चुकी हो। शादी नहीं हुई तो फिर मर्द जैसे ही बच्चा हुआ पतली गली से निकल लिया, गायब। वो अपने बच्चे को लेकर घूमती रहती, बे यारो मददगार। जो लिबरल लोग हैं ना, लिबरल, वो हमें ये कल्चर देना चाहते हैं, ये कल्चर
آج کل میں کچھ ایتھیسٹ کی تقریریں سن رہا ہوں, بڑے نالائق ہیں, بڑے ہوشیار ہیں, باتوں کو بڑا گھماتے ہیں. اچھا, انہوں نے پھر بتایا کہ اسی وجہ سے یہاں پر جو سنگل مدر والی خواتین ہیں نا, سنگل مدر, ایسی مائیں سنگل, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, سنگل مدر تو سنگل ہی ہوتی ہے, ایک بڑا مشہور لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے, سنگل پیرنٹ, یعنی اس کا فادر مارکیٹ سے کیا ہے, ہمیشہ کے لیے شارٹ ہو گئے. تو وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں ایسی, اور لاکھوں کروڑوں لڑکیاں اس طرح سے ڈپریشن میں گئی ہوئی ہیں. پھر ان کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں جو ان کو تسلیاں دیتے ہیں. یہ ہے آزادی, عورت کی آزادی, کماؤ, جاب کرو, مرد کے سہارے پہ مت جیو. ہمارے ہاں ذرا سروے کر کے دیکھو مردوں کا حال کیا ہے. لطیفے کس پہ بنتے ہیں شادی کے بعد؟ آدمیوں پہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے کچھ گھروں میں ناانصافیاں بھی ہوتی ہیں, ظلم بھی ہوتا ہے, مانتا ہوں, میجورٹی ایسی نہیں ہے. ایسی ہوتی تو یہ تمیز سے تھوڑی یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے, ٹوپیاں سر پہ لگا کے جمعے کی نماز. سب کے پیرنٹس جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہیں, بتاؤ آپ سب کے باپوں نے آپ کی ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کیا, وفاداری کی کہ نہیں کی؟ اس پورے مجمع میں ایک آدھ شاید ایسا ہوگا جو یہ کہے گا میرے ابا نے میری اماں کے ساتھ اچھا نہیں کیا. 99.9% ایسے ہوں گے جو کہیں گے بھائی ہمارے ابا نے اماں کو گھر بھی لے کے دیا, ہمیں بھی اسکول میں پڑھایا, اور اب بھی ہماری اماں عزت احترام کے ساتھ گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں. 99.9%. تو میں ایک ایتھیسٹ کی تقریر سن رہا تھا ایک ہفتہ پہلے یوٹیوب پہ, نام اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ مشہور ہو جائے گا, کیونکہ ہم نے بہت سے نالائقوں کو بہت نام لے لے کے نا بہت مشہور کر دیا, اور وہ بھی میرا نام نہیں لیتا, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ میں ایتھیزم کے خلاف بہت بولتا ہوں. وہ کیوں میرا نام نہیں لے رہا؟ اس کو پتا ہے مفتی صاحب جواب کیا دے رہے ہیں میرے خلاف, خاندانی. وہ نام بھی ایسے لوگوں کے لیتا ہے جن کو سن کے لوگ اور اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. ان کا نام لے کے کہتا ہے انہوں نے جو اسلام کی دلیل دی ہے نا, یہ غلط دلیل دی ہے, تاکہ لوگ ان کو سنیں اور ویسے ہی کنفیوژن کا شکار ہو جائیں. کچھ ایسے اسلامک اسکالر ہیں تو نہیں اسلامی, لیکن مشہور ہیں کہ اسلامک اسکالر ہیں. تو اس نے ایک خاتون کو بٹھایا ہوا, وہ بھی خدا کا انکار کرنے والی. وہ کہہ رہی ہیں اسلام نے کیسی سختی کی ہے عورتوں کے اوپر, ایسی سختی کی ہے کہ مرد زبان سے 3 لفظ نکالتا ہے اور بیچاری عورت کا بیڑا غرق ہو جاتا. 3 دفعہ طلاق نکالتا ہے اور عورت کا بیڑا کیا ہو جاتا ہے, غرق. اور پھر کہنے لگی انڈیا نے اچھا کیا کہ 3 طلاقوں پہ پابندی لگائی اور اس پہ سزا رکھی ہے, اور بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو تائید کر رہا ہے وہ اس کی سامنے جو بیٹھا ہوا ہے, اور 2-4 لوگ اور بھی, ہاں یار یہ دیکھو اتنا بڑا رشتہ, اتنا گہرا رشتہ, 3 لفظ نکالے اور کیا ہو گیا, ختم. اچھا, اس سے پہلے یہ تقریر کر رہی ہے کہ اسلام نے عورت کو مرد کا تابع بنا دیا ہے, ایکویلٹی نہیں ہے اسلام میں, ہے جاب نہیں کر رہی اور یہ وغیرہ وغیرہ. میں نے اسی وقت پکڑا, وہ میرے سامنے تو ہوتی تو میں اس کو جواب دیتا کہ اگر اسلام نے عورت کو بیوی بنا کے ظلم کر دیا اور مرد کے ماتحت بنا دیا, تو جب مرد نے دھڑا دھڑ 3 طلاقیں نکالی تو عورت کو تو خوشی سے پاگل ہو جانا چاہیے کہ میں مرد کی قید سے آزاد ہو گئی. تو اب اس پہ ترس کیوں کھا رہی ہو اتنا؟ یہ تضاد ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آ رہی بات. اگر یہ آپ سمجھ رہی ہو کہ اس کا گھر تباہ ہو گیا, وہ بیچاری مظلوم ہے, اس کا مطلب شوہر بہت بڑی نعمت تھا جو اس کو ملا ہوا ہے, اور شوہر آدمی ہوتا ہے. اس کا مطلب عورت کے لیے مرد یعنی ہسبینڈ ایک بہت مقدس رشتہ ہے, جس کو مل جائے اس کو شکر ادا کرنا چاہیے, اور یہ اسلام نے دیا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. کھوپڑی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس, باتوں کو کیا کر رہے ہیں, اپنے ہی باتوں میں تضاد. وہ جیسے میں نے بتایا نا ویمن رائٹس والی خاتون ایک ٹی وی پہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی تھی کیمرے میں, تو میں نے کہا مجھے وہ شکر ہے اس وقت میں نے ان کو یہ چٹکلا نہیں سنایا.
ایک دفعہ میں نے ٹیلی ویژن میں ایسا ہی کوئی چٹکلا سنا دیا تھا, جو اینکر کی جو ہنسی چھوٹی ہے نا, وہ کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہے یار اللہ کا واسطہ مفتی صاحب ہلکا ہاتھ رکھو. تو وہ ویمن رائٹس کی جو خاتون تھی نا, انہوں نے خواتین کے حقوق میں کچھ ضرورت سے زیادہ بولتی ہیں. یہ مانتا ہوں خواتین پہ ظلم ہوتا ہے, تو مردوں پہ بھی ہوتا ہے, دونوں پہ ہوتا ہے. تو انہوں نے بولنا شروع کیا, ہمارے ہاں ڈیلیوری کے دوران ہر 3 منٹ میں اتنی عورتیں مر جاتی ہیں, اور تیزاب پھینکنے سے اتنی عورتوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے, اور یہ کرنے سے اتنی عورتیں مر جاتی ہیں, پتہ نہیں 3 منٹ میں یہ, 4 منٹ میں یہ, 5 منٹ میں یہ, 6 منٹ میں اتنی عورتیں, 7 منٹ میں اتنی عورتیں. تو مجھے خیال ہوا, میں نے کہا کہ یار میں گھر فون کرتا ہوں, گھر والے خیریت سے ہیں, کہ اتنی 2-3 منٹ میں اتنی انہوں نے مار دی ہیں, تو پتہ نہیں میرے گھر میں کوئی زندہ بچا بھی ہے کہ نہیں بچا ہے. ایسی رپورٹ پیش کرو جو کم از کم. اور پھر میں نے کہا اتنی ڈیلیوری ہو نہیں رہی ہے جتنی ڈیلیوری سے عورتیں مار رہی ہیں. یہ ڈیلیوری آج کل خواتین کے بچے کہاں پیدا ہو رہے ہیں, 2 کے بعد تو بریک ختم, 2 بہت 3 ہو گئے. بچوں کا ریشو اتنا کم, اتنے پیدا نہیں ہو رہے جتنے انہوں نے بچوں کی نسبت پیدا کرنے والی ماؤں کو مارا ہے اسپیڈ کے ساتھ. تو میں کہنے والا تھا محترمہ مر رہی ہیں, لیکن آپ کی اسپیڈ کچھ ضرورت سے زیادہ تیز ہے, تھوڑی اسپیڈ کم کر لیں. چاہیے نا, ہائی وے پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ 120 سے اوپر الاؤ نہیں ہے, تو آپ 220 پہ پہنچ گئی ہیں, اس کو تھوڑا سا کیا کریں. لیکن میں نے کہا یار پہلی دفعہ کوئی ٹاکرا ہوا ہے ویمن رائٹس والوں کے ساتھ, ابھی ایسی میں نے بات کی تو یہ اپنی انسلٹ نہ محسوس کریں کہیں, اس لیے ہم تمیز سے ہی چلتے رہے. تو وہ جو ایتھیس اور خاتون ہے, وہ انٹرویو دیتے ہوئے یوٹیوب چینل پہ کہہ رہی ہے کہ اسلام نے, پہلے کہہ رہی ہے کہ اسلام نے مرد آزاد ہے, عورت بھی کیا ہے آزاد, کوئی ایک دوسرے کے غلام نہیں ہے, دونوں پیرالل ہیں, دونوں برابر ہیں. اور کہہ رہی ہے اسلام نے دیکھو 3 دفعہ زبان سے نکالو اور کیا ہو جاتا ہے, گھر بس اس کو زندگی تباہ. تو کیوں تباہ ہو گئی؟ اگر اسلام نے بیوی بنا کے عورت کو فار ایگزامپل فرض کرو غلام بنا دیا, تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اس غلامی سے نکالنا بہت آسان کر دیا اسلام نے, 3 دفعہ منہ سے بولو ختم. لیکن آپ مانتی ہو کہ مسلمان جب 3 طلاقیں دیتا ہے تو عورت کا بیڑا غرق ہوتا, ہوں مانتا ہوں کہ ہوتا ہے غرق. یہ غرق اس لیے ہوا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت اس کو ملی ہوئی تھی, اور یہ نعمت کس نے دی تھی؟ اسلام نے دی تھی, جو اس کو بھی محافظ, اس کے بچوں کا بھی محافظ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب اتنی بڑی نعمت ہے عورت کے حق میں شوہر, اور پہلے تو میں بتا دوں بڑی نعمت ہے, تبھی تو اسلام عورت کو عدت گزارنے کا حکم دیتا ہے. اور فقہاء اس کی حکمت, بہت سی حکمتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ بزوال نعمت الزوج, شوہر کی نعمت اس سے چھن گئی ہے, اس کو احساس ہوگا اس کا, عدت گزارے گی تاکہ دوبارہ شوہر ملے گا تو اس کی قدر کرے گی کہ مجھے سوگ منانے کا حکم شریعت نے اس لیے دیا تھا کہ شوہر ایک بہت بڑی نعمت ہے جو مجھ سے چھن گئی, ورنہ اسلام سوگ منانے کی کہاں اجازت دیتا ہے. مفتی طارق مسعود اسپیشل.